औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। जी, मेरा आज का मौजू इंतहाई अहम है और इंतहाई ज़रूरी बातें चंद एक करनी है, जिसका दारोमदार हमारे मुल्क की मईशत पे है, हमारे मुल्क की सालमियत पे है और हमारे मुल्क की जो चारों तरफ से इस पर ख़तरात में गिरा हुआ है उनके ऊपर है। लेकिन सबसे पहले वही अपील के मेरे इस चैनल को, मैं एक 75 साल का बुज़ुर्ग आदमी हूँ, मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि किस तरीके से अब आलमी ताकतों ने चारों तरफ से पंजे गाड़ लिए हैं, हमारे मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है, सालमियत को तबाह कर दिया है, नई नस्ल के इखलाक को तबाह कर दिया है। ये सोचें ज़रा कि ये 4 साल पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। 4 सालों में ऐसा क्या हुआ है जो कि औलाद अपने बाप को मारना शुरू हो गई है, भाई भाई का दुश्मन बन गया है, बहन भाई की दुश्मन बन गई है, भाई बहन का दुश्मन बन गया है, माँ बाप की इज़्ज़त ख़त्म हो गई, बहन भाइयों की इज़्ज़त ख़त्म हो गई, रिश्तेदारों की इज़्ज़त ख़त्म हो गई, सालमियत ख़त्म हो गई, सब का सब निज़ाम डिस्टर्ब होके रह गया। हमारा मुल्क 50 साल पीछे धकेल दिया गया है इन 4 सालों में। क्यों? इसकी वजह यही है कि हमारे मुल्क में 4 सालों से खान साहब ने वो अशर कर दिया है ना कि जब उनको हुकूमत मिली थी। अभी गूगल सर्च कर लें, सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन है स्टेट बैंक का। अभी गूगल सर्च करें पीटीआई के वर्कर। 4 साल पहले जब उनको हुकूमत मिली थी तो 22 अरब डॉलर खजाने में मौजूद था। जो केयर टेकर हुकूमत आई थी 3 माह के लिए, उन्होंने कुछ इंतखाबात वगैरह पे लगा लगू के कुछ बाहर के कर्जे लेन देन कर करा के सब कुछ, तो 18 अरब डॉलर बाकी बचा था खजाने में। वो टोटल हमारा अपना था, उसमें किसी का 1 रुपया भी नहीं था। ये तो खान साहब धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं और उस कदर डटाई के साथ झूठ बोलते हैं ना कि उस पर सच का गुमान होने लगता है। ये ये और यही उनका वतीरा भी है। इसी इसी में ही उनकी कामयाबी भी है कि झूठ बोलो और डटाई के साथ बोलो। कि अब झूठ का ज़माना नहीं रहा है, ये गूगल का दौर है। गूगल ने इतना आसान कर दिया है ना सब कुछ। अभी स्टेट बैंक का सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन है। अभी 2018 का रिकॉर्ड चेक करें, जब खान साहब को हुकूमत मिली तो 18 अरब डॉलर खजाने में मौजूद था। केयर टेकर हुकूमत ने भी कहा था जी 22 अरब डॉलर नवाज शरीफ छोड़ के गया था। तो 18 उसमें से इलेक्शन वगैरह करवा के हर चीज़ का अखराजात निकाल के 18 अरब डॉलर पीछे सालम बचा हुआ था, जिसका जिसका वो 18 अरब डॉलर भी गया। और उसके बाद 75 सालों के कर्जे 4 सालों में डबल कर दिए खान साहब ने, और पूरे मुल्क में एक ईंट तक नहीं लगाई। तो अभी अभी खबर मिली है कि पेशावर में एक धमाका हुआ है किसी मस्जिद में। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। जो भी शहीद हुए हैं या ज़ख्मी हुए हैं तो अल्लाह उनको सेहत दे, शहीद हुए हैं तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनको शहादत का दर्जा दे। अल्लाह के घर में थे, वो नमाज़ पढ़ रहे थे। तो ये देखें, ये कौन है? कौन? कोई भी मुसलमान, नाम का भी मुसलमान हो ना, तो वो कम अज़ कम मस्जिद में धमाका नहीं कर सकता है, नमाजियों के ऊपर हमला नहीं कर सकता है। ये आलमी ताकतों के गैर मुस्लिम लोग हैं जो कि इस्लाम के रूप में, हमारे रूप में, हमारे अंदर इस मुल्क में दाखिल हो गए हैं, तालिबान के रूप में दाखिल हो गए हैं। 4 सालों में खान साहब ने केपीके का सूबा ही पूरा तालिबान के वाले कर दिया। ये तालिबान नहीं है, ये तालिबान के रूप में वो दहशतगर्द हैं जो कि आलमी ताकतों के एजेंडे पे अमल पैरा हैं। तो मैं तो एक 75 साल का बुजुर्ग आदमी हूँ, बोनस पे चल रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बार बार समझा रहा हूँ कि यही मौका है, बचा लो इस मुल्क को, डॉलरों को निकालो बाहर, IMF के चुंगल से निकालो इस मुल्क को।
باہر کے ممالک میں جو پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی میری اپیل ہے کہ خدارہ ہنڈی کے ذریعے نہ بھیجیں، بینکوں کے ذریعے بھیجیں، تاکہ حکومت کے پاس پیسہ آئے۔ جنہوں نے گھروں میں دبایا ہوا ہے پیسہ، ڈالر دبائے ہوئے ہیں کہ مزید مہنگا ہو تو ہمیں نفع ملے گا، اس انفرادی سوچ سے نکلیں باہر، اجتماعی سوچ اپنائیں۔ جب کہ ملک ہی نہیں رہے گا تو ان ڈالروں کو چاٹو گے، نکالو باہر۔ ایران میں دیکھیں 450 لیرہ پہ پہنچ گیا تھا ایک ڈالر، تو پھر نہ سوری ترکی میں 450 لیرہ پہ جب ایک ڈالر پہنچ گیا نا، تو اس وقت وہ قوم ہے، انہوں نے ترکی کی قوم نے پوری نے مل کے تو کیا کیا کہ انہوں نے ڈالر کا وہ اشر کیا کہ ڈالر پھینک دیا مارکیٹ میں نکال کے، جنہوں نے بھی گھروں میں سٹاک کیا ہوا تھا یا باہر سے منگوایا انہوں نے اپنے عزیز و اقارب سے، رشتہ داروں سے، اور اتنا ڈالر ترکی میں ہو گیا کہ کوئی خریدنے والا تھا ہی نہیں، دینے والے لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہاں پہ ایک ڈالر، ایک لیرہ پہ آ گیا ڈالر، یہ پوزیشن بن گئی تھی۔ تو ہمارے ملک میں بھی یہی پوزیشن بن سکتی ہے اگر ہم اجتماعی سوچ کی طرف آ جائیں تو۔ ان عالمی طاقتوں کے چنگل سے نکلیں، ان میں آئی ایم ایف بھی شامل ہے۔ آئی ایم ایف کے عمران خان صاحب نے پہلے ہمارا اسٹیٹ بینک 8 ارب ڈالر کے عوض اسٹیٹ بینک کو اٹھا کے آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا۔ ابھی ہمارے پاس اپنا اسٹیٹ بینک بھی نہیں ہے، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، آئی ایم ایف کے کنٹرول میں ہے۔ ہم کوئی بھی چیز کرتے ہیں نا، اور یہ جو تیل کا بحران پیدا ہوا، مصنوعی بحران پیدا کیا گیا، پہلے آٹے کا کیا گیا، تیل کا کیا گیا ہے، تو اس میں دیکھیں کہ کس طریقے سے پیسے بڑھانے کے لیے، اگر یہ 3 دن پہلے نہ بڑھاتے تو ملک میں شدید بحران پیدا ہو جانا تھا۔ اب دیکھیں نکل آیا ہے تیل سارا انہی پمپوں سے نکلا ہے جن پہ لکھا ہوا بورڈ لکھے ہوئے تھے کہ تیل ختم ہے، پیٹرول ختم ہے۔ تو خدا را وہی سسٹم کریں، یہ ڈنڈے کی قوم ہے، ڈنڈے سے ہی سیدھی ہوگی، ان کو ڈنڈا ہی دیا جائے تاکہ ڈنڈے کے ذریعے یہ سیدھے ہوں گے، مہنگائی کنٹرول ہوگی۔ اور یہ جو اس وقت ایک مافیا پورا چھایا ہوا ہے اس ملک پہ، اس میں ان میں یہ علی امین گنڈا پور صاحب بھی شامل ہیں۔ دیکھیں وہ کس طرح دھڑلے سے امریکن سے امداد مانگ رہے ہیں، امریکن کو کہہ رہا ہے جی میں نے اس کے مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں الیکشن لڑنا ہے، تم لوگ میری مدد کرو۔ اور کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں نا تو یہ علی امین گنڈا پور پاکستانی بھی نہیں ہے، یہ افغانی ہے۔ اس کا پچھلا ریکارڈ سارا چیک کریں نا، پتہ نہیں کس طرح پیسے کے زور پہ اس نے پاکستانی نیشنلٹی لے لی اور شناختی کارڈ وغیرہ بنوا لیے ہیں۔ یہ افغانی ہے، پاکستانی نہیں ہے۔ تو پاکستان کا کب وفادار ہوگا؟ ہم نے تو افغانستان کی ایک نسل پوری کو پروان چڑھایا ہے، اپنے حصے کا، اپنے بچوں کا رزق ان کو کھلا کے پروان چڑھایا ہے، تو وہی افغانی آج ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ تو خدا را اپنے آپ کو مستحکم کریں، اپنے ملک کو مستحکم کریں، اس وقت اپنی آرمی کے ساتھ مل کے کھڑے ہو جائیں، پاکستان کے ساتھ مل کے کھڑے ہو جائیں، اور آئی ایم ایف اور ان عالمی طاقتوں کے خلاف ایک قوم بن جائیں۔ ابھی اللہ کا شکر ہے، کروڑ بار شکر ہے کہ اللہ نے جنرل عاصم منیر صاحب کے روپ میں ہمیں وہ سپہ سالار دے دیا کہ جس کی قیادت میں انشاءاللہ نبی پاک کے صدقے میں یہ ملک سرخرو ہوگا اور انشاءاللہ ان بحرانوں سے نکل آئے گا۔ لیکن اس میں وہ اکیلے کچھ نہیں کر سکیں گے، اس میں ہم سب 22 کروڑ عوام کو ان کا ساتھ دینا پڑے گا۔ اور اس میں خدا را اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ خدا را اب اس ملک کے ساتھ تجربات کرنا بند کریں۔ یہ شہباز شریف کے بس کی بھی بات نہیں رہی ہے، وہ صوبہ تو چلا سکتا ہے، یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ واپس شہباز شریف کو لائیں، اور ان عدلیہ کے ججوں کو معافی مانگنی چاہیے کہ جو کچھ انہوں نے جھوٹے فراڈ کر کے تو اس کو ملک سے باہر بھگایا اور ملک کا یہ اشر کیا، اس میں 99% قصور عدلیہ کا ہے، ثاقب نثار جیسے ججوں کا ہے جن کو سر عام لٹکایا جائے پھانسی پہ آرٹیکل 6 لگا کے، تاکہ کوئی عبرت دوبارہ کوئی جج ایسی ہمت نہ کر سکے، عبرت کا نشان بن جائے۔ تو جہاں تک جنرل باجوہ صاحب کا ہے،
تو وہ دیکھیں غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، ان سے بھی غلطی ہوئی ہے، لیکن اس کا تدارک بھی انہوں نے کیا ہے۔ اس نے اگر اس کو لایا تھا، اس کی ہر قسم کی سپورٹ کی، ہر طرح کا اس کا خیال رکھا، پوری سپورٹ اس کو عدلیہ سے بھی دلائی، خود بھی دی، سب ہر طرح کا وہ کیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ملک کو تباہ کرنے کے مشن پہ ہے، پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہی اس کو اتارا، اور پی ڈی ایم کو لائے، پی ڈی ایم کے ذریعے سب جماعتیں، کیونکہ کسی ایک جماعت کی بس کی بات نہیں رہی ہے۔ آج الیکشن کروا کے دیکھ لیں، ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، کھانے کے پیسے نہیں ہیں، تیل منگوانے کے پیسے نہیں ہیں، کوئی چیز باہر سے خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، ڈالر ہمارے پاس ہے ہی نہیں، پیسہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، بینک خالی پڑے ہوئے ہیں، یہ خزانہ خالی پڑا ہوا ہے۔ تو کس ڈٹائی سے خان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں جی ہمیں فوری طور پہ وہ دیا جائے، کیا نام ہے، الیکشن کروائے جائیں؟ بھائی پیسہ کدھر ہے الیکشن کروانے کے لیے؟ 50 ارب روپیہ صرف قومی 2 اسمبلیوں کے الیکشن کے لیے چاہیے، 50 ارب روپیہ، یہ کیا نام ہے، کے پی کے کی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے لیے، اور اگر قومی اسمبلی کے جتنے بھی یہ نشستیں ہیں نا، میں تو کہہ رہا ہوں کسی پہ بھی الیکشن نہ کروایا جائے، یہ 6 مہینے جو بقایا رہ گئے ہیں اس کے بعد بھی کیئر ٹیکر حکومت بنا دی جائے، جو کہ کم از کم 2 سال تک چلے، اور جب ملک مستحکم ہو جائے سب کا کڑا احتساب کیا جائے، جنہوں نے لوٹ مار کی ہوئی ہے ان سے وہ پیسہ واپس لیا جائے، اور یہ جو بجلی اور گیس کے بلوں پہ ظالمانہ ٹیکس اور پیٹرول ظالمانہ طریقے سے IMF کے کہنے پہ بڑھایا جا رہا ہے، یہ غریب عوام اب پس گئے ہیں۔ غریبوں کا خیال رکھیں اور ان لوگوں کو پکڑیں جنہوں نے اس ملک میں لوٹ مار کیا ہے، خزانے کو نقصان پہنچایا ہے، ملک کو نقصان پہنچایا ہے، ان کو پکڑیں اور اس ملک کے غریب عوام پہ ہاتھ ہلکا رکھیں، کیونکہ غریب عوام اب پس چکے ہیں، لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں۔ تو خدارا اس وقت اکیلے جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، ان کا بازو بن جائیں، ان کا قدم کے ساتھ قدم ملا کے 22 کروڑ عوام کھڑی ہو جائے، اور اس کے بعد خدا کا واسطہ ہے نواز شریف کو واپس لے آئیں۔ عدلیہ کے ججوں کو بھی گزارش ہے کہ وہ نواز شریف کو واپس لائیں اور ملک اس کے حوالے کریں، کیئر ٹیکر وزیر اعظم بنا کے ملک اس کے حوالے کریں، یا کیا نام ہے الیکشن لڑوا کے اس کو قومی اسمبلی میں لائیں، وزیر اعظم بنائیں، اور وہ ملک چلا لے گا، وہ ملک کو اس بحران سے نکال لے گا۔ شہباز شریف کے پاس کی بات نہیں ہے، اس کے پاس تجربہ نہیں ہے، کوشش بہت کر رہا ہے لیکن اس کے پاس تجربہ نہیں ہے۔ تو نواز شریف کو واپس لائیں، سینئر لوگوں کو واپس لے کے آئیں، جو پہلے جنہوں نے 5 سالوں میں اتنا کام کیا تھا وہی واپس لائیں، اور کم از کم 2 سال دیں ان کو۔ تو انشاءاللہ 2 سالوں میں مجھے پوری امید ہے کہ ہمارا ملک ان بحرانوں سے نکل آئے گا، اور اس کے بعد یہ جتنے بھی بڑے بڑے ہیں نا بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس ملک کو اس حال تک پہنچایا ہے، ان سب پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، اور ان سب کو آرٹیکل 6 لگا کے عبرت کا نشان بنا دیا جائے، اور جنہوں نے لوٹ مار کیا ہے ان سب سے وہ پیسہ واپس نکلوایا جائے، اور بجلی اور گیس کے بلوں پہ نظر ثانی کی جائے اور ان کو کم کیا جائے، اور سولر سسٹم میں جو رواج دیا جائے ان کے اوپر ٹیکس بالکل ختم کر کے ان کو گھروں میں لگانے کے ترغیب دی جائے لوگوں کو، تاکہ گھر سولر پہ آ جائیں گے، بجلی کے بحران سے ہم نکل آئیں گے۔ تو باقی اس ملک کا اللہ حافظ ہے، اللہ ہی مدد کرے گا، اور انشاءاللہ یہ ملک دیوالیہ نہیں ہوگا۔ مجھے پورا اپنے رب کے در سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ضرور غیب سے مدد کرے گا، اور ہماری جب تک افواج پاکستان ہیں اس وقت عالمی طاقتیں چاہتی ہیں کہ عوام، کیونکہ یہ ایک پہلی اسلامی طاقت ہے نا، ایٹمی پاور ملک ہے، ایٹمی پاور ملک پہ وہ ڈائریکٹ حملہ تو نہیں کر سکتے ہیں، ان کا پلان بھی شروع ہو چکا ہے، اور یہ گندا کھیل اب پاکستان میں سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے کہ عوام اور آرمی کے، عوام اور فوج کے درمیان نفرت پھیلائی جائے، اور اس پہ جو گروپ کام کر رہے ہیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو فوری طور پہ پکڑیں، اور جو ہمارے آرمی کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے نا، یہ ان سب کا لنک دیکھیں نا کہاں جا کے ملے گا، انڈیا میں، اسرائیل میں اور امریکہ میں، ان ممالک میں جا کے ان کا ملے گا، اور ان ممالک سے ان گروپوں کو بلاک کیا جائے اور اس پروپیگنڈے کا توڑ کیا جائے، اور پاکستان کے میں جو لوگ کر رہے ہیں اب ان کا دفاع، اپنی آرمی کا دفاع کر رہے ہیں، اور ان میں بھی ایک ادنا سا بندہ شامل ہوں،
اور ہمیں سپورٹ کیا جائے. ہمیں کس طریقے سپورٹ کیا جائے کہ جو بھی جو ہے نا وہ ہمیں بلا کے بتایا کریں. ان لفافہ صحافیوں کو ہرگز نہ بلائیں. یہ لفافہ صحافیوں کو بھی اس جو پروپیگنڈا ٹی وی پہ بیٹھ کے روز کرتے تھے نا نواز شریف کے خلاف اور ملک کے خلاف، یہ بھی عالمی طاقتوں کے بکے ہوئے لوگ ہیں. ان پہ بھی آرٹیکل 6 لگائیں، تاکہ یہ ملک میں جب تک ایک ایران کی طرح جیسے وہ خمینی نے نہیں آپریشن کیا تھا اس طرح کا ایک آپریشن ہو نا، تب جا کے تو یہ ملک پٹڑی پہ چڑھے گا. اب انشاءاللہ یہ ایک مرتبہ کڑوا گھونٹ سب عوام پی لے گی. لٹکا دیں سب کو، جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں، کرپشن میں ملوث ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا ہو یا چھوٹے سے چھوٹا ہو، کوئی بھی ہو. ان چوروں اور ڈاکوؤں کو لٹکائیں، جس پہ بھی ثابت ہو اس کو لٹکائیں، اس کو سر عام سزا دیں، تاکہ ملک پھر سے ترقی کر سکے. ملک 50 سال پیچھے چلا گیا ہے اور ملک اس وقت اس پوزیشن میں کھڑا ہے کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے کھائی ہے. آگے بھی جاتے ہیں تو موت ہے، پیچھے بھی آتے ہیں تو موت ہے. IMF کے پاس جاتے ہیں تب بھی ہماری موت ہے، نہیں جاتے ہیں تب بھی موت ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ IMF سے جان چھڑائیں، مت جائیں اس کے پاس. اپنے عوام سے اپیل کرے. اگر شہباز شریف کی بجائے نواز شریف ہوتا نا تو وہ اپنے عوام سے اپیل کرتا. وہ جیسے ایک مرتبہ قرض اتارو ملک سنوارو مہم میں اس نے کیا تھا نا، اور کافی زیادہ لوگوں نے باہر سے اس کو امداد دی تھی اور کافی حد تک قرضے سے ہم نکل آئے تھے. اس نے باقاعدہ 1 روپیہ قرضہ دیا تھا، جس کے پورے اس نے پروف عدلیہ میں جمع کروائے تھے جب اس کے اوپر کیس لگا تھا. یہ بھی کیس اس کے اوپر کیا گیا تھا کہ ملک سنوارو قرض اتارو ملک سنوارو میں ان کا پیسہ کھا گیا ہے، اور اس نے تمام ثبوت دیے تھے. تو وہی جو ہے نا وہ نواز شریف کو دوبارہ لایا جائے، وہ اپنے ہی عوام کے ذریعے IMF سے نجات بھی حاصل ہو جائے گی اور اپنے عوام کے ذریعے ملک کو چلائے گا، اور انشاءاللہ ملک ان بحرانوں سے بھی نکل آئے گا. تو اس کے ساتھ ہی میں یہی اپیل کروں گا پھر آخر میں کہ بزرگوں کا خیال رکھیں، ان کو سردی سے محفوظ رکھیں، اور گھر میں کوشش کیا کریں کہ شہد رکھیں اور گڑ رکھیں. اور جن لوگوں کو بلڈ پریشر ہائی ہے یا لو ہے، وہ سوتے وقت اور صبح اٹھتے وقت خالی پیٹ گڑ کو چھوٹی سی ڈلی کو ٹافی جتنی لے کے نا ٹافی کی طرح چوسا کریں، اور اس کے بعد سو جایا کریں، کوئی بھی چیز نہ کھایا کریں. اور صبح اٹھنے کے بعد کم از کم 1 گھنٹہ پہلے اسی طرح چوس لیا کریں. گڑ کو چائے بنا کے پئیں، اپنے اصل کی طرف آئیں. یہ کیمیکل والی چینی چھوڑ دیں، گڑ کو استعمال کریں. اور گڑ ہمارے خون کو صاف کرتا ہے، بلڈ پریشر کو نارمل کرتا ہے. ہائی بلڈ پریشر، لو بلڈ پریشر کے مریض گڑ کو اسی طرح صبح شام استعمال کریں. انشاءاللہ اللہ ان کو شفا دے گا، اور اس ملک کی اللہ حفاظت کرے، اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب کو اور اس ملک کو اللہ تعالیٰ ہمت اور حوصلہ دے ان کرائسس سے نکلنے کے لیے. اور ہمارے باجوہ صاحب کو اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی آخر میں بہت کچھ کیا ہوا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ ان کی عزت پہ بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان کا ازالہ انہوں نے کیا ہے. اسی طرح جنرل فیض صاحب نے بھی، ان کو تو لوگ وہ کہتے ہیں نا، نہیں، انہوں نے بھی کوئی ایسا کرپٹ کام نہیں کیا تھا. اس کا ساتھ ضرور دیا تھا عمران خان کو، وہ ان کی مجبوری تھی، وہ وزیر اعظم تھا. اور اس وقت لیکن اس وقت ان کے پاس تمام ثبوت موجود ہے عمران خان کے خلاف. انہوں نے اپنے ادارے کا ساتھ دیا تھا، اپنے ادارے کے وفادار تھے. وہ اس کی ساری ویڈیوز بنا کے رکھتے رہے ہیں، سارے پروف رکھتے رہے ہیں. تو ان کا بھی قصور نہیں ہے. وہ ہر فوجی جرنیل جتنا بھی ہوتا ہے نا، وہ ملک کے وفادار ہوتے ہیں، کوئی غدار نہیں ہوتا ہے. تو اس وقت ہمارا ملک کرائسس میں ہے. اپنے ملک کو بچائیں، اور خاص طور پہ یہ جو طالبان کے روپ میں گھس بیٹھے ہیں نا ہمارے ملک میں، یہ طالبان نہیں ہے، یہ دہشت گرد ہیں. اور ان کو لانے میں سب سے بڑا ہاتھ خان صاحب کا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے خان صاحب کی والدہ افغانی تھی، تو یہ خان صاحب کا نانکا ہے. خان صاحب نے اپنے نانکے کو لا کے پورا KPK ان کے حوالے کر دیا. آج جو دھماکہ ہوا ہے یہ انہی کی کارستانی ہے. یہ طالبان کے روپ میں مسلمان نہیں ہے، یہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں. ان سے محفوظ رکھیں ملک کو، اور جہاں پہ بھی دیکھیں اپنے اداروں کو اطلاع کریں، اور اپنے کان اور ہوشیار رکھیں، آنکھیں کھلی رکھیں. اور جہاں پہ کہیں پہ کوئی بیگ دیکھیں یا کوئی مشکوک شخص دیکھیں تو فوراً قریب ترین ادارے کو یا 1122 پہ اطلاع کریں.
وہ کوئی بھی ادارہ ہو تو اس کو اطلاع کریں، 1122 تو ایمبولینس کا ہے۔ تو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اور انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ کل آپ کو ایک پرسوں نئی ویڈیوز دی جائے، معلومات ساتھ ساتھ دی جائیں، اور اس ملک کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے، ہمارے افواج کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے، اور ہم سب کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرے، اور ہم پہ یہ جو عذاب نازل ہوا ہے مہنگائی کا، اس سے اللہ تعالیٰ نجات حاصل کرنے میں ہماری غیب سے مدد کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے اور پانچوں وقت نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان پائندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔